नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अहलल किताब लिम तसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि मन आमन तबगूनहा इवजन व अंतुम शुहदा व मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर, नेशनल असम्बली के अंदर एक कानून लाया जा रहा है, एक बिल लाया जा रहा है जिसको कानून बना दिया जाएगा, बनाया जा सकता है, जिसका नाम रखा गया है प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स कन्वर्जन, यानी जबरी तब्दीली मज़हब की मुमानअत। इसका मकसद ये है, उसकी तशरीह ये की गई है, उस बिल में ये तजवीज़ किया गया है, ये उसमें प्रपोज़ किया गया है कि 18 साल से नीचे कोई शख्स दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। यानी 18 साल की उम्र से कम शख्स का इस्लाम कबूल करना जुर्म है, और जिसने 18 साल से कम उम्र के लड़के को मुसलमान किया, उस आदमी पर कानून के तोड़ने की सज़ा है, जुर्म है, उसे 5 साल जेल में भेजा जाए कि तूने 18 साल से कम उम्र के शख्स को मुसलमान क्यों किया है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और 18 साल से ऊपर भी अगर कोई इस्लाम लाए तो उसे फौरी तौर पर जो एडिशनल अदालत है, एडिशनल सेशन कोर्ट है, उसमें ये उसको अप्लाई करना पड़ेगा कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। तो 90 दिन के अंदर अंदर क्लैरिफिकेशन की जाएगी कि आया इसका मुसलमान होना ठीक है। 90 दिन के अंदर, यानी 3 महीने के अंदर, जिस मज़हब को छोड़कर वो मुसलमान हुआ है, उस मज़हब के जो मजहबी रहनुमा हैं, यानी ईसाइयों के पादरी हैं और हिंदुओं के उनके पुरोहित हैं और सिखों के जो गुरु हैं, उनको इजाज़त दी जाएगी कि वो उस आदमी को वापस फिर काफिर बनाएं। वो उसको समझाएं कि तू क्यों मुसलमान हुआ है और उसका खदशा दूर करें। और फिर भी अगर वो उनकी बात को ना माने और अपने मुसलमान होने पर अड़ा रहे तो 90 दिन के बाद जाकर उसको मुसलमान डिक्लेयर किया जाएगा और उसकी मुसलमानी को माना जाएगा। और अगर 90 दिन के अंदर वो समझाने बुझाने से वापस चला जाए तो जिस शख्स ने उसको मुसलमान किया था फिर उस पर मुकदमा किया जाएगा और उस पर 3 लाख रुपया जुर्माना और 5 साल कैद कि तूने उसको मुसलमान क्यों किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अफसोस का मकाम यह है कि सिंध असम्बली इस कानून को, इस मुसवदे को, इस बिल को पास कर चुकी है और अब ये कौमी असम्बली में लाया जा रहा है, फिर वहाँ से सेनेट में जाएगा और फिर वो एक बाकायदा कानून बन जाएगा, एक नेशनल लॉ बन जाएगा। तो ये दिन भी मुसलमानों ने देखना था कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के कानून पास होने लगे हैं कि कोई आदमी कलमा नहीं पढ़ सकता, कोई आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। इस पर जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। और जिस शख्स ने ये कानून मुरतब, ये बिल मुरतब किया है और इसका प्रपोजल पेश किया है, वो आदमी दायरा इस्लाम से खारिज हो चुका है, वो काफिर है। और जो भी इसकी हिमायत करेंगे, इस कानून की हिमायत करेंगे और इस कानून के पास होने के हक़ में वोट देंगे, वो मुर्तद होंगे, वो दायरा इस्लाम से खारिज होंगे, इसलिए कि उन्होंने
کلمہ پڑھنے پر پابندی کو لاگو کیا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کو کہا جا رہا ہے جی جبری تبدیل مذہب۔ اس کو جبری کیسے کہتے ہیں کہ ایک شخص کو سمجھایا گیا، اس کے سامنے دین کی دعوت پیش کی گئی، قرآن کی سنت کی دعوت پیش کی گئی، اللہ کی توحید سمجھائی گئی کہ اللہ ایک ہے، اس کو ایک ماننا چاہیے، اس کا دل مان گیا کہ ہاں اللہ ایک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سمجھائی گئی، وہ مان گیا کہ واقعی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ کیا اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فورس کنورژن ہے، یہ جبری تبدیلی مذہب ہے؟ یہ کیسے جبری ہے کہ ایک آدمی اپنی مرضی سے دین قبول کر رہا ہے؟ جبری تو یہ ہوتا ہے کہ کسی پر گن رکھ کے اس سے کلمہ پڑھوایا جائے، یہ ہوتا ہے جبری۔ تو اس کی آپ جو مرضی سزا دیں، اور جبری طور پر تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی کو تلوار اس کی گردن پہ رکھ کے یا اس کی کن پٹی پہ بندوق کی نالی رکھ کے کہا جائے کلمہ پڑھ مسلمان ہو، اور وہ کلمہ پڑھ بھی لے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے کہ تعریف کیا ہے اس ایمان کی؟ الایمان هو الاقرار باللسان والتصدیق بالقلب۔ آپ اصول کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، بلکہ بچوں کو بچپن میں جو تعریف پڑھائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، یعنی ایمان مجمل جو سکھائی جاتی ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اس کے ساتھ یہ بھی الفاظ کہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ جی آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، تو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل سے اقرار اور زبان سے، دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار یہ ہو تو وہ مسلمان ہے۔ اگر صرف زبان سے اقرار ہے، دل میں تصدیق نہیں ہے، تو اسلام ہے ہی نہیں، وہ ایمان ہے ہی نہیں، جبری طور پر کوئی مسلمان بن ہی نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب ہی کیا ہے اس قانون کا؟ اور اگر کسی کو دعوت دی گئی اور اس نے اسلام قبول کیا تو یہ جبری ہے، یہ تو اس نے اپنی خوشی سے قبول کیا ہے۔ اور خوشی سے قبول کرنا دین کا، جو آدمی مسلمان ہو گیا، اب اس کو دوبارہ کافر بنانا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کتنا بڑا کفر ہے۔ اور پوری دنیا میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہیں بھی۔ پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی کو زبردستی مت داخل کرو۔ زبردستی کا مطلب کیا ہے کہ اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دے کر یا اس کو جسمانی نقصان پہنچانے کی دھمکی دے کر اس کو کلمہ پڑھایا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرما رہا ہے۔ اور ایسے آدمی کو آپ جو مرضی سزا دیں، وہ بالکل برحق ہے، وہ اس بات کا اہل ہے کہ اس کو سزا دی جائے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا کسی کو آپ مسلمان کریں گے مجبور کر کے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کسی کو مجبور کر کے مسلمان کریں گے تو مجبور کر کے نہیں مسلمان کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو دین پیش نہیں کیا؟ کیا بچوں کو آپ نے کلمہ نہیں پڑھایا؟ بچے کیا مسلمان نہیں ہوتے تھے؟ بلکہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک قول ہے کہ وہ سب سے پہلے مسلمان ہیں، سب سے پہلے مسلمان مولا علی المرتضیٰ ہیں دین میں داخل ہونے والے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چونکہ وہ بچپن سے چلے آ رہے تھے، اور بلکہ ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا، تو وہ حضور کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ اور جب آپ نے اسلام کا پرچار کیا، آپ نے نبوت کا اعلان کیا، تو کون سب سے پہلے مسلمان ہوا؟ جناب صدیق اکبر کے بارے میں بھی قول ہے، حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں بھی قول ہے، اور اسی طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت زید بن حارثہ، تو مولا علی المرتضیٰ پہلے 4 مسلمانوں میں سے ہیں۔ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ پہلے 4 مسلمانوں میں سے ایک ہیں، یا کم از کم بچوں میں سے سب سے پہلے وہی مسلمان ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔
تو گویا دین میں جو سب سے پہلے بندہ داخل ہوا وہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی عمر کتنی تھی؟ 9 سال یا 10 سال. یہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. 9 سال یا 10 سال میں وہ مسلمان ہوئے. حضور نے ان کو دعوت پیش کی, انہوں نے قبول کی. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بچوں کو دعوت اسلام دے رہے ہیں اور وہ آپ کی دعوت پر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے خیال کے مطابق جرم کیا تھا؟ اور بدبختو, اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہوتے تو تم کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کوئی مقدمہ قائم کرتے؟ تم سے بڑا بدبخت انسان کون ہے کہ جو دین لانے والا رسول ہے وہ تو بچوں کو کلمہ پڑھا رہا ہے, وہ تو بچوں کو دعوت اسلام دے رہا ہے, اور تم اس کو ایک جرم بنا رہے ہو. تف ہے تمہاری عقل پر اور پھٹکار ہے تمہاری سوچ پر. اور پھر دیکھو کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 1356, 1356 نمبر یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک یہودی بچہ محبت رکھتا تھا, اور جب حضور گزر تھے ان کے گھر کے پاس سے تو وہ سامنے آ کر آپ کو سلام کرتا تھا, کہتا تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1-2 دن اس کو نہ دیکھا تو پوچھا اس کے بارے میں, تو پتہ چلا کہ وہ تو بہت بیمار ہے, بلکہ وہ تو موت و حیات کی کشمکش میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور اس کے سرہانے بیٹھ گئے, اور آپ نے فرمایا اے بچے تو مسلمان ہو جا. تو فنظر الی ابیہ, اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا اطع ابا القاسم, کہ جو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مان لو. تو باپ کی طرف سے اجازت ملی تو اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا, اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی جان آفری کے سپرد ہو گئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار قبل موتہ, کہ اللہ کی حمد ہے کہ جس نے مرنے سے پہلے اس کو دوزخ سے نکال دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کو دعوت اسلام دے رہے ہیں, یعنی بچے سے مراد یہ ہے کہ وہ سمجھدار بچہ تھا, وہ باشعور تھا. اسی لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مرنے سے پہلے دوزخ سے نکال لیا, کیونکہ سمجھدار بچہ جو 8-10 سال کا ہے, یا آپ کہہ لیں کہ 10 سے 12 کے درمیان میں ہے, کہ جس کو اچھے طریقے سے معلوم ہے ہر چیز, وہ اس زمانے میں بھی اگر کفر کرتا ہے, شرک کرتا ہے, بت پرستی کرتا ہے, تو چونکہ وہ ہر چیز سمجھ کے اپنے باپ دادا کا دین اختیار کیے ہوئے ہے, تو وہ اگر مر جائے اسی حالت میں تو وہ جہنمی ہے. ہاں, چھوٹے بچے جو شعور کے سن میں داخل ہونے سے پہلے فوت ہو جائے, بالکل چھوٹے بچے, وہ جنتی ہیں, کیونکہ ابھی ان کو کسی دین کی سمجھ ہی نہیں آئی ہے. وہ حدیثوں میں کثرت سے آیا کہ وہ جنتی ہیں, بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی سرپرستی میں ہوتے ہیں جنت کے اندر. یہ بھی صحیح حدیث بخاری کی حدیث ہے. لیکن سن شعور میں داخل ہونے کے بعد پھر اگر کفر کرتے ہوئے مریں گے تو جہنم میں جائیں گے. تو تم 18 سال تک کی پابندی لگا رہے ہو کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 18 سال تک تم ان کے جہنمی ہونے کے لیے دروازہ کھول رہے ہو کہ ضرور وہ جہنمی ہو کر مریں. وہ سمجھ چکے ہیں دین کو, ایک آدمی ان کو سمجھا چکا ہے دین, لیکن تم اصرار کر رہے ہو کہ نہیں, اس کو کافر ہی مرنا ہے, اس کو دوزخی ہی مرنا ہے. تو جو کسی کے کافر ہونے پر راضی رہے, کسی کے کافر ہونے پر مطمئن رہے اور اس کو کافر ہونے پر مجبور کرے, کافر رہنے پر مجبور کرے, وہ خود کس طرح مسلمان ہے.
اس کا خود دین سے کیا تعلق ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو مجھے قرآن پاک کی وہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے ابتدا میں خطبہ کے طور پر، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے سے یعنی دین اسلام سے کیوں روکتے ہو؟ من آمنا، جو اسلام لاتا ہے، تم اس کو کیوں روکتے ہو؟ تبغونہا عوجا، تم اللہ کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو اور اس میں کسی کو داخل نہیں ہونے دے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے فرما رہا ہے کہ او یہودیو عیسائیو، تم اللہ کے دین میں داخل ہونے والوں کے راستے میں رکاوٹ کیوں بنتے ہو؟ جو دین میں داخل ہونا چاہتا ہے اس کو تم پابندی کیوں لگاتے ہو؟ یہ خدا تعالیٰ کافروں سے کہہ رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے۔ اور یہاں تو حد ہو گئی کہ مسلمان پابندی لگا رہے ہیں، مسلمان اللہ کا دین روک رہے ہیں ان لوگوں سے جو کہ دین قبول کرنا چاہتے ہیں، اور پھر 18 سال کے بعد بھی اگر وہ اسلام لے آتا ہے تو اس کو کچہریوں کے چکر لگوائے جائیں گے اور پہلے اس کو درخواست دینا پڑے گی یہ ایڈیشنل سیشن کورٹ کے اندر، اور پھر جناب اس کے جو پادری ہیں اور اس کے جو پروہت ہیں وہ آ کر اس کو سمجھائیں، اور اس کو واپس اگر وہ کافر بنانا چاہتے ہیں تو ان کو بنانے کی اجازت ہے۔ ایک مسلمان جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہے، آپ کافروں کو اجازت دے رہے ہیں کہ اس کو پھر کافر بناؤ، تو کیا یہ اللہ کی لعنت کے گرنے کا مقام نہیں ہے؟ کیا ایسے لوگوں پر اللہ کی پھٹکار نہیں نازل ہونے والی کہ جو اجازت دے رہے ہیں کہ ہاں اس کو دوبارہ پھر کافر بناؤ؟ تو جو آدمی بھی اس قانون کی حمایت کرے گا، اس بل کو پرپوز کرے گا یا اس بل کے نفاذ کو ایکسپٹ کرے گا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پکا کافر ہے، وہ پکا جہنمی ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ لہٰذا پوری ملت اسلامیہ پر ضروری ہے کہ اس بل کے خلاف آواز اٹھائیں، اور خصوصاً جو قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے ممبران ہیں وہ الرٹ ہو جائیں کہ یہ بل نہیں پاس ہو سکتا۔ جو بھی اس کی حمایت کرے گا وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اور عجیب بات ہے کہ کہتے ہیں کہ زبردستی کوئی مذہب نہیں کسی کا بدلا جائے گا، اور تم زبردستی کر رہے ہو اس کو کافر رہنے پر، تم زبردستی تم کر رہے ہو، زبردستی کسی نے نہیں کی ہے، تم زبردستی کر رہے ہو۔ تو یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ وہ پاکستان جو حاصل ہی کلمہ طیبہ کی بنیاد پر کیا گیا تھا، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر یہ نعرہ نہ لگتا تو کبھی پاکستان نہیں بن سکتا تھا۔ اس کلمے کی برکت سے پاکستان مارز وجود میں آ گیا، اور اس لیے وجود میں آیا تھا کہ جب یہ بن جائے تو پھر یہاں کلمہ پڑھنے پر پابندی لگے۔ اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پورے یورپ میں، پورے امریکہ میں، کینیڈا میں، دنیا کے جتنے ممالک ہیں، کہیں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ اگر 18 سال کا ہے تو وہ اگر اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو درخواست دینا پڑے گی، اور پھر جناب اس کو سمجھا بجھا کے پھر واپس لایا جائے گا۔ ایسا کہیں بھی کوئی قانون، ٹھیک ہے جس دین کے اندر کوئی داخل ہونا چاہتا ہے مرضی سے داخل ہو، لیکن صرف پاکستان ہی رہ گیا ہے اس طرح کے قانونوں کے لیے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں جی زبردستی ان کو مسلمان بنایا جاتا ہے۔ کیسے زبردستی بنایا جاتا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، کیا ہندوستان میں لوگ اسلام نہیں قبول کر رہے؟ ہندو ہزاروں کی تعداد میں ہندو اپنا ہندو مذہب چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جو پروگرام آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ کتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور پورے امریکہ میں، یورپ میں ہزاروں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو کیا وہ بائی فورس ہو رہے ہیں؟
ان کو کوئی زبردستی مسلمان بنا رہا ہے. لوگ اپنی خوشی سے مسلمان ہوتے ہیں، بلکہ اس کو یہ وہ ایک فیکٹ ہے جس کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ تیزی سے جو دین پھیل رہا ہے دنیا کے اندر وہ اسلام ہے. فاسٹ گوئنگ اپ ریلیجن دنیا کے اندر وہ اسلام ہے. اسلام کسی مذہب میں لوگ اس طرح داخل نہیں ہو رہے اپنے اپنے مذاہب کو چھوڑ کر. اسلام میں جس طرح داخل ہو رہے ہیں ایسا کہیں بھی نہیں، کسی بھی مذہب میں نہیں ہے. گورے چھوڑ کر مسلمان ہو رہے ہیں، جی ہندو اسلام لا رہے ہیں. بلکہ میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ صرف برطانیہ کے اندر ایوری ڈے ود ان برطانیہ، صرف برطانیہ میں یعنی گلاسگو سے لے کر لندن تک ہر روز کم از کم 3 آدمی مسلمان ہو جاتے ہیں، یعنی اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام میں آتے ہیں. ہر روز کم از کم 3، اور آپ اس کو حساب لگا لیں کہ 365 دنوں کو 3 سے ضرب دیں تو یہ قریباً 1000 سے اوپر جاتا ہے. 1000 سے زیادہ گورے صرف برطانیہ میں ایک سال کے اندر اسلام لاتے ہیں، اور پورا یورپ اس کے سوا ہے، اور امریکہ اس کے سوا، اور کینیڈا اس کے سوا ہے. تو ان کو کون فورس کر رہا ہے؟ اور پھر ہندوستان کے اندر، انڈیا کے اندر، کہ جہاں مسلمانوں پہ اتنا تشدد ہوتا ہے، کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہاں کوئی کسی کو بائی فورس مسلمان بنائے؟ لوگ اپنی دین کے اندر وہ پاور ہے، اسلام کے اندر وہ کشش ہے، وہ اٹریکشن ہے کہ لوگ اپنے اپنے مذاہب کو چھوڑ کر دوڑے آ رہے ہیں اسلام کے اندر، اسلام کو قبول کر رہے ہیں. تو ہمیں تو چاہیے کہ مواقع مہیا کرے لوگوں کو، اور مسلمان ہونے کے لیے دروازے کھولے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی عاقبت کو سنواریں، اپنی آخرت کو بہتر بنا لیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں. کہ جو آدمی بھی سمجھدار ہو کر دعوت اسلام کے مل جانے کے بعد پھر اگر وہ اپنے کفر پہ ڈٹا رہتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. قرآن کہہ رہا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جی تو تم لوگوں کو عجیب یہ نئی بات سوجی ہے. تو بس یہی میں نے اس پر اپنے غم و غصہ کا اظہار کرنا تھا اور اویئرنس دلانا تھی کہ میرا پیغام جہاں تک پہنچے اس کو آگے پہنچایا جائے. اور تمام علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پاکستان کے اندر طول و عرض کے اندر خطبات جمعہ کا اس کو موضوع بنائیں اور اس پر اویئرنس ہو اور لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ خبردار کوئی آدمی اس طرح کے بل کو پاس کرنے کی کوشش کرے. تو اللہ ہمیں دین کا درد عطا فرمائے اور ہمیں دین کا ہمیشہ خادم رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.